अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद। हम सब आखिरी सफ़र जनाजा ट्रेनिंग प्रोग्राम के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इसमें हम कफ़न कैसे पहनाएं वो देखने वाले हैं एक प्रैक्टिकल तरीके से। हमने पिछले एपिसोड में गुस्ल कैसे दें और उसके मुतालिक जो मसाइल हैं वो मसाइल को एक बहुत मुख्तसर तरीके से देखा। कफ़न के ताल्लुक से हम देखते हैं, सही मुस्लिम में हदीस है, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कफ़न अहदुकुम अख़ाहु, जब तुम में से कोई अपने भाई को कफ़न पहनाए, फ़लयुहसिन कफ़नहु, तो उसे चाहिए कि बेहतरीन, फ़लयुहसिन कफ़नहु, बेहतरीन कफ़न पहनाए। अब ये बेहतरीन किस एतबार से है? उलमा ने इसे समझाया है, बेहतरीन इस एतबार से नहीं है कि बहुत ही भारी कपड़ा हो कफ़न का, बहुत ही कॉस्टली कपड़ा हो। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि कपड़ा कॉस्टली हो तो वो जो मरने वाले हैं वो बड़ाई मारते हैं दूसरे मरने वालों के पास, दूसरे मैयतों के पास जिनका इंतकाल हुआ उनके पास बड़ाई मारते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। तो हम देखते हैं अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को एक चादर दी, कहा कि इस चादर के साथ दो और चादरों को मिलाना, मुझे वही कफ़न पहना देना। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा इस पर तो ये निशान है, ये तो पुरानी है। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जिंदों का ज़्यादा हक़ है नए कपड़ों पर। तो हम देखते हैं ऐसी भी मिसाल हमारे सामने है। लेकिन कफ़न के ताल्लुक से अहम बात यह है, फ़लयुहसिन कफ़नहु, कफ़न में अच्छा कफ़न हो। अच्छा कफ़न कौन सा है आपको पता है? जो जिस्म को प्रॉपर्ली ढांपे, प्रॉपर्ली कवर करे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि इसके अंदर जो मिसाल है हमारे लिए, सही बुखारी की हदीस है, वो खुद प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी कफ़न की चादरें पहनाई गई थी। ये बहुत मशहूर बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चादरें पहनाई गई थी। और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बताती हैं, सही बुखारी की हदीस है, कुफ़िना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सलासती अस्वाबी सुहूलिन कुरसुफिन लैसा फीहा कमीस वला अमामा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 कॉटन की चादरों में कफनाया गया था। लैसा फीहा कमीस वला अमामा, उसमें कोई कमीज नहीं थी ना अमामा था। तो हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चादरों में जो सहाबा ने कफनाया था, ये सबसे बेस्ट है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ख़ास तौर से जो रेडीमेड सेट आते हैं जनाजे के अंदर, और कभी ऐसा लग रहा है कि कोई चादर जैसे कि उतनी थिक नहीं है, और अगर 3 पहनाई गई है, ऐसे लग रहा है किसी का जिस्म बड़ा हो, ऐसे लग रहा है कि कोई जिस्म ज़ाहिर हो रहा है, तो उसके अंदर बहस्बे ज़रूरत अगर इजाफा करना पड़े, खुसूसी तौर पर औरतों के लिए। औरतों के लिए आपको पता होगा मशहूर बात क्या है, अबू दाऊद में हदीस मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का जब इंतकाल हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चादरें दी। लेकिन ये हदीस के ताल्लुक से मुहद्दिसीन हमें बताते हैं कि ये हदीस सनदन ज़ईफ़ है। तो औरतों के ताल्लुक से ज़्यादा मजबूत बात यही मिलती है, अल्लाहु आलम, आपकी जो तहकीक हो, जो आपको दलाइल की रोशनी में मिले, आप उसी पर अमल करिए। इस बारे में मेरी तहकीक मुझे यहाँ तक पहुँचाई है, जो हमें अहकामुल जनाइज़ किताब के मौलिफ ने लिखा है, अलबरअतु फी ज़ालिका कर्रिजाल, औरतें उस मामले में मर्दों की तरह ही है, इज़ा ला दलील अला तफरीक, जब तक फ़र्क की कोई दलील ना हो। अब यहाँ पे मामला क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी हदीस में ये नहीं कहा कि 3 चादरों में कफन पहना हो। हम देखते हैं किसी मौके पर जैसे मुसअब बिन उमैर का इंतकाल हुआ था, फलम यूजद लहू इल्ला बुर्दा, सिर्फ उनकी एक चादर मिली, उन्हें एक चादर पहनाई गई, वो भी एक चादर इतनी भी काफ़ी नहीं थी कि उनका पूरा जिस्म ढपे। तो हम देखते हैं कि जब सर को कवर किया जाता तो पाँव खुल जाते, और पाँव को कवर किया जाता, ढांपा जाता तो सर खुल जाता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला किया कि उनके सर को ढांपा जाए और पाँव को खुला रखा गया, और पाँव के ऊपर कुछ घास वगैरह डाला गया। तो हम देखते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर एक चादर भी मिलती है। या जैसे मिसाल के तौर पे हज के अंदर एहराम के हालत में जिसका इंतकाल हुआ है, उसे जो कफन, उसकी एहराम की 2 चादरें होती है। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चादरों में कफनाया गया, लेकिन किसी भी वाज़ेह हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कहा कि 3 चादरों में कफनाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़लयुहसिन कफ़नहु, कफन में अच्छा कफन पहनाना। तो मैं आपके सामने बात ये रख रहा हूँ कि कभी ऐसा लगे कि ये चादर पतली आ गई है और जिस्म बराबर से नहीं कवर हो रहा है, बढ़ा देना, 1-2 और चादर बढ़ा देना। किस एतबार से? फ़लयुहसिन कफ़नहु। उलमा ने इस बात को कहा है कि अगर 3 सफिशिएंट नहीं है और अगर सही चादरें नहीं हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर ज़रूरत के एतबार से करना होगा तो करेंगे। लेकिन अगर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, और अक्सर क्या होता है, तकरीबन केसेस में ये होता है, जब 3 चादरें एक के ऊपर एक होती है तो वो तीनों मिलकर इतनी मोटी तो हो ही जाती है कि जिस्म ज़ाहिर ना हो। तो अगर ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है ना, तो ये याद रखना
کہ سب سے بہترین عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل، اور جو صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند کیا وہ یہ پسند کیا، جو انہوں نے کفنایا وہ 3 چادروں میں کفنایا، اسی وجہ سے 3 ہو تو بہتر ہے، اس بات کو مت بھولیے گا۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے 3 چادریں ہیں اور ہم یہ 3 والا ماڈل سیکھنے والے یہاں پر کیسے کرنا ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے 3 چادروں کو کھول کر کے ایک کے اوپر ایک بچھا دیجئے اور ان کے نیچے ایک اس طرح کی لمبی ڈوری کاٹ کر کے، اگر نہ ہو تو کاٹ کر کے رکھ دیجئے۔ یہ رکھ کر کے اس کے اوپر، اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا، اس کے اوپر اس طرح سے 3 چادریں کھول دیجئے۔ اس کے اوپر ہم عطر ڈالیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجمرتم المیت فاجمروه ثلاثا، جب میت کو تم دھونی دو، جو دھونی ہوتی ہے نا جو اود کی لکڑی سے جو کی جاتی ہے، اود بخور وغیرہ سے، تو وہ 3 بار دو، فاجمروه ثلاثا، 3 بار دو۔ تو 3 بار کس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ایک بار اندر کی طرف، ایک بار باہر کی طرف اور ایک بار جسم کے اوپر۔ عام طور پہ اس طرح سے کیا جاتا ہے، یہ پریکٹیکل بات ہے، اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے آپ کسی اور طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو 3 بار کرنے کی حدیث ہمیں ملتی ہے۔ تو آپ اس عطر کی بوتل کو کھول کر کے، یا کوئی بھی عطر آپ کے پاس ہو گھر میں، تو آپ وہ اس طرح سے مل سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں۔ لگانے کے اندر عام طور پہ تھوڑے سے جنرس طور پر لگایا جاتا ہے، مطلب تھوڑی کنجوسی سے نہیں لگایا جاتا ہے عام طور پر، یہ بوتل جیسے کہ ایک طرح سے ختم ہو جائے۔ تو یہ لگایا ہم نے۔ اس کے بعد یہ جو پاؤڈر جو قبرستان سے آیا ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا یہ کوئی شریعت سے نہیں بات ملتی، اس کی پریکٹیکل ضرورت یہ ہوتی ہے کہ یہ پاؤڈر جسم کو جلدی گلانے کے لیے ہے، تاکہ جسم جلدی گل جائے اور تاکہ اگلی باڈی پھر جلدی اس قبر میں داخل کی جا سکے۔ تو یہ پاؤڈر کچھ لوگ قبر میں دفن کرنے کے بعد، جو دفن کرنے سے پہلے قبر میں ڈالتے ہیں، سر کی جانب وغیرہ، جسم کے اوپر، جسم کے نچلی طرف ڈالتے ہیں قبر میں۔ لیکن ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسے پہلے ہی اس میں ڈال دیں، کچھ حصہ کم سے کم اس میں پہلے ہی اس میں ڈال دیں۔ یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو پاؤڈر پہلے سے اس میں بچھا کر کے ریڈی رکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے غسل دیا ہے وہ غسل کی ٹیبل پر، اس پر وہاں پر وہ باڈی تیار ہے، جو میت وہاں پر ہے اسے غسل دے چکے ہیں، اسے سکھا چکے ہیں۔ لیکن میت کو لانے سے پہلے ہم یہاں پہ کفن کو پوری طرح سے ریڈی کر رہے ہیں۔ ہم نے عطر لگایا، ہم نے نیچے وہ ڈوری بھی ڈالے ہیں، اور ہم اوپر سے اس پاؤڈر کو بھی ڈال دیں۔ اگر فین وغیرہ آن ہو تو اسے آف کریے، کیونکہ پاؤڈر اڑتا ہے پھر سب کی ناک وغیرہ میں آئے گا، مناسب نہیں ہے، تو اسے فین آف کر کے ڈال دیجئے۔ ہم لوگ بس ڈیمانسٹریشن میں نہیں ڈال رہے ہیں، ہم ازیوم کرتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہ کچھ حصہ ڈال دیا یا پورا حصہ ڈال دیا، آپ کو جیسے بہتر لگتا ہے، یا پورا حصہ آپ کو قبر میں ہی ڈالنا ہے تو وہاں ڈال دیجئے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کفن عام طور پہ سفید ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابو داؤد میں، البسوا من ثيابكم البياض، کپڑوں میں سفید کپڑا پہنو، فإنها من خير ثيابكم، کیونکہ تمہارے کپڑوں میں سب سے اچھا کپڑا سفید کپڑا ہوتا ہے، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور سفید میں اپنے مرنے والوں کو کفن پہناؤ۔ تو کفن کا کلر عام طور پر سفید ہوتا ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ بات بھی جان لینا چاہیے کہ یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، کیونکہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی سونامی، زلزلہ وغیرہ میں بہت سارے لوگوں کا انتقال ہو اور سفید کپڑا نہیں مل رہا ہے، تو ہمارے علم میں بات ہونی چاہیے کہ کوئی بھی چادر کے اندر کفن پہنائی جا سکتی ہے، کوئی بھی چادر کے اندر۔ 3 ہونا لازم نہیں ہے، 2 بھی ہو تو چلے گا، 1 بھی ہو تو چلے گا، لیکن جسم اچھی طرح سے کور ہو جائے، یہ مقصد پورا ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سفید بہتر ہے لیکن لازم نہیں ہے۔ اب ہم تیار ہیں، ہم وہاں پر غسل کے ٹیبل پر میت کو غسل دے چکے ہیں، اب ہم وہاں سے اس باڈی کو اٹھا کر کے اس ٹیبل پر جہاں پہ ہم نے اس کفن کو بچھایا ہے لائیں گے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ کو وہ غسل کے ٹیبل کے علاوہ ایک اور ٹیبل یا ایک اور پلنگ، اور پلنگ نہ ہو تو زمین پر ہی چٹائی کے اوپر آپ یہ بچھا کر کے ریڈی کر سکتے ہیں، یہ ایک دوسری جگہ پر لایا جائے گا۔ ہم میت کو اس ٹیبل سے اٹھا کر کے یہاں لا چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم کفن کو بند کریں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عطر لگائیں۔ تو عطر لگانا ہے، ہم اس سے پہلے کہاں لگا چکے ہیں عطر؟ کپڑے پہ لگا چکے ہیں کفن پہ، اب ہم دوسری بار لگا رہے ہیں۔ کہاں لگا رہے ہیں؟ ابھی ہم ان کے جسم پہ لگا رہے ہیں، تو جسم پہ عطر لگائیے۔ عام طور پہ کیا کیا جاتا ہے کہ کھول کر کے ڈائریکٹ چھڑک دیا جاتا ہے بہت سارا،
اور سائڈ سے اٹھا کر کے، لیکن پردہ پوشی کا خیال رکھتے ہوئے چھڑک دیا جاتا ہے کہ جسم پہ ان کے عطر ہو. اور اگر عود کی دھونی دے سکتے ہیں جیسا عربوں میں ہوتا ہے معاملہ تو وہ دیجئے، کیونکہ حدیث کے الفاظ اذا اجمرتم المیت دھونی دینے کے تعلق سے ہے. لیکن مقصد کیا ہے؟ عطر لگانا یا خوشبو آنا مقصد ہے. ہم عطر لگا چکے ہیں، اب ہم کفن کو بند کرنے والے ہیں. اب مجھے بتائیے، یہ جو چادر ہے یہ ہم نے غسل دیتے ٹائم پر اوپر اڑایا تھا، یہ گیلی ہے یا سوکھی ہے؟ یہ سوکھی ہے. وہ گیلی چادر ہم ہٹا چکے ہیں. تو ہم شروع کریں کس سائڈ سے کریں؟ میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ آپ کپڑے پہنتے ہیں تو سیدھا ہاتھ پہلے پہنتے ہیں یا الٹا ہاتھ؟ سیدھا ہاتھ. تو یہاں پر سیدھی جانب سے کفن کو پہلے بند کرنا ہے. تو سیدھی ہمیں ہماری سیدھی سائڈ دیکھنا ہے یا ان کی سیدھی سائڈ؟ ان کی سیدھی سائڈ. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. کون سی سائڈ ہے؟ یہ سائڈ ہے. اوکے، تو ہم شروع کر رہے ہیں. اسے بند کر دیجئے، چادر کو اندر ڈال دیجئے. کیسے نکالنا ہے میں بتاؤں گا. اب دوسری سائڈ سے الٹی جانب سے ایک چادر لیجئے، بس 3 نہیں، تینوں ایک ساتھ نہیں بند کرنا ہے، ایک. اب ہم بند کر چکے ہیں. اب یہاں ٹوٹل کتنی چادریں ہیں؟ یہ ٹوٹل کتنی ہیں؟ 4 ہو گئی. وہ ایک نکالنا ہے، اسے ہم یہاں سے نکالیں گے. آپ ہولڈ کریے، پکڑیے. تو میں یہاں سے کھینچ کر اس چادر کو نکال رہا ہوں. اس کا کام ابھی مکمل ہو گیا. اب کتنی چادریں بچی؟ 3. اب ہم سیدھی جانب بند کر رہے ہیں. سیدھی جانب سے لیجئے، رائٹ سائڈ پہلے. یہ ہو گئی دوسری چادر. پھر لیفٹ سائڈ تھوڑا سا ٹائٹ کر کے ڈالا جاتا ہے. پھر رائٹ سائڈ، اور پھر لیفٹ سائڈ. اب آپ بتائیے، یہ ہم نے 3 چادریں ڈالی ہیں، کیا کوئی گنجائش لگ رہی ہے کہ کپڑا جو کسی طرح سے سی تھرو ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ بہت ہی اچھی طرح سے کور ہو گیا. اگر ہم عمل کرنا چاہیں اور جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام نے جس پر عمل کیا، تو کرنا بہت آسان ہے. تو ہم نے ڈالے ہیں. اب یہ باندھنا بھی ہمارے لیے آسان ہے کیونکہ ہم پہلے سے ہی رکھ چکے تھے. اگر پہلے سے رکھنا بھول جائیں تو آپ کو ابھی ہاتھ ڈال کے رکھنا پڑے گا. وہ بھی کر سکتے ہیں، اگر بھول گئے تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. اسے عام طور پہ فل گانٹھ نہیں، ہاف گانٹھ یعنی لیس والی 1.5 گانٹھ، اسے وہ 1.5 گانٹھ لگائی جاتی ہے. اور یہاں سے اوپر اور نیچے تو آپ باندھ سکتے ہیں، لیکن چہرہ کھلا چھوڑا جاتا ہے کچھ وقت کے لیے، اس اعتبار سے کہ کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو آ کر کے دیکھ سکتا ہے. اور کئی بار رشتہ دار وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کوئی میت کا ایسا معاملہ ہوتا ہے، ان کا چہرہ کبھی کسی وجہ سے کالا پڑ جاتا ہے اور لوگ اس میں اس میت کے تعلق سے کئی باتیں بولنا شروع کرتے ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس بات کو روکا. انہوں نے کہا کہ یہ کئی بار میڈیکل ریزنز کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، بلڈ کی کلاٹنگ کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ انجری کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو ایسے گمان کرنا کہ کسی وجہ سے اگر چہرے میں کوئی طرح کا کالا پن آیا ہے یا کوئی طرح سے بدشکل ہوا ہے ایک انسان، تو اس سے ہم اس کے اعمال کو کنیکٹ کر کے اس کے بارے میں بدگمانی کریں، یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ چہرہ کور کر کے ڈھانپ کر کے رکھا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ جو ایک رواج ہے نا، ہر کوئی آ کر دیکھنا چاہتا ہے. ضروری نہیں ہر کوئی دیکھے. عام چیز یہ ہے کہ عام طور پہ چہرہ کورڈ ہو اور کوئی ایسی خاص فضیلت نہیں ہے. جیسے کئی لوگ بولتے ہیں کہ ابھی چہرہ کھولیں گے، پھر لائن لگا کر کے لوگ آتے ہیں. ہاں، جو دیکھنا چاہتے ہیں، رشتہ دار ہے، تو ہمیں شریعت میں اس کی بھی دلیل ملتی ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اوپن کیا انہوں نے. ہم دیکھتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ، ان کا انتقال ہوا تھا، انہوں نے آ کر کے ان کا چہرہ کھول کر کے دیکھا. کوئی دیکھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں. ہاں، یہ بات کا خیال رکھنا ہے کہ نامحرم اگر عورتیں ہیں تو ان کا چہرہ نہیں دیکھا ہے. ان کے محرم جو دیکھ سکتے تھے جیتے جی، وہی دیکھ سکتے ہیں مرنے کے بعد بھی. نامحرم مرد آ کر کے ان کا چہرہ بالکل نہیں دیکھ سکتے. تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو چہرہ ہم کب بند کریں گے؟ جب لوگ دیکھ لیں، تو دیکھنے کے بعد ہم بند کریں گے. اب ایک چیز رہ گئی ہے جو میں نے بتایا تھا کہ 3 بار عطر لگایا جائے گا. آپ بتائیے، ایک بار ہم نے اندر لگایا، جسم پہ لگایا، تو تیسری بار کہاں لگایا جاتا ہے؟ باہر سے. تو باہر سے تیسری بار آپ عطر لگا لیں. بس یہی ہے طریقہ. چہرہ دیکھنے کے بعد ہم یہ بھی بند کر لیں اور یہ ہو گئی کفن. کتنا آسان، کوئی مشکل نہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں چلتی ہیں. مثال کے طور پر لوگ کفن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ اندر لکھتے ہیں.
کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی تختیاں یا ایسے کپڑے کے ٹکڑے آتے ہیں جس کے اوپر شجرہ ہوتا ہے، جس کے اوپر کئی بار درود لکھا ہوتا ہے، کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ کسی شخصیت کا نام لکھا ہوتا ہے، تو وہ لکھ کر کے اندر سینے پہ لگایا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اور حدیث میں کہیں پہ اس چیز کا ذکر نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے اپنے طور پر اپنی سوچ سے، اپنی عقل سے بنایا ہے، ایجاد کیا ہے، کیونکہ اگر ہوتا تو قرآن اور حدیث میں یقیناً ہوتا، اور کیونکہ وہاں نہیں ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ نئی چیزیں بعد میں آئی ہیں۔ کبھی کبھار لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کفن کو دھو کر آتے ہیں کہیں سے، کہاں سے؟ حج کرنے جاتے ہیں، کفن ساتھ میں لے کر جاتے ہیں، اور کہاں پہ دھو کے آتے ہیں؟ زمزم کے پانی میں۔ تو وہ زمزم کے پانی سے دھوئی ہوئی کفن کے تعلق سے لوگوں میں یہ گمان ہے کہ وہ کفن میں اگر کسی کو لپیٹا جائے تو شاید بہت فائدہ ہوگا، لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ فائدہ ہوگا تو ہمارے ایمان سے ہوگا، ہمارے عمل سے ہوگا، کسی طرح کی کفن کے اس طرح کی چادر سے نہیں ہوگا۔ کچھ اور غلطیاں ہیں معاشرے میں، جیسے مثال کے طور پر کبھی چھوٹے بچے کا انتقال ہو تو لوگوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ چھوٹے بچے کو ایسے کفن میں نہیں ڈالا جاتا ہے، اسے نئے کپڑے پہنا کر کے اس کے اندر کفن پہنانا چاہیے، لیکن یہ بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر دولہے کا انتقال ہو جائے شادی کے وقت پر تو کہا جاتا ہے دولہے کو دولہے کے لباس کے اندر ہی پہنا کر کے اس کے اوپر سے کفن پہناؤ، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کچھ لوگ کعبے کی دیواروں پر مل کے لاتے ہیں کفن کی چادر کو، اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہوتا تو صحابہ اکرام آپ اور مجھ سے بہت آگے ہوتے، کیونکہ وہ تو نیکیوں میں ہم سے بہت آگے تھے۔ چلیے ہم ابھی آگے کے مسئلے دیکھیں گے۔ کچھ خصوصی حالات، کچھ اسپیشل سرکمسٹانسز جس کے اندر یہ جو نارمل قاعدہ ہے اس کے اندر فرق آتا ہے، میں ان حالات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ باتوں کو بھی انشاءاللہ یاد رکھیں۔ سب سے پہلا حال یہ ہے کہ اگر کسی ماں کو پریگننسی میں مس کیریج ہو جائے اور مس کیریج کے اندر جو بیبی ہے جو پیدا نہیں ہوئی ہے وہ بیبی کا انتقال ہو، وہ بیبی کے تعلق سے کیا کیا جائے گا؟ تو ہم دیکھتے ہیں اسکالرز بتاتے ہیں کہ اس کے اندر اگر 4 مہینے سے کم کی بیبی ہے، یا بابا ہے یا لڑکا ہے لڑکی ہے، 4 مہینے سے کم کی عمر ہے اس کی، ماں کے پیٹ کے اندر والے 4 عمر، باہر والے نہیں، 4 مہینے سے کم ہے، وہ بیبی یعنی کہ فیٹس کے فارم میں ہوگا، وہ بیبی 4 مہینے سے جب کم ہے تو اس کے لیے نہ غسل ہے، نہ کفن ہے، نہ جنازے کی نماز ہے، اسے کسی بھی جگہ پر زمین میں دفن کر دیا جائے گا۔ مطلب قبرستان لے جا کر کے دفن کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر 4 مہینے سے زیادہ ہے، حالانکہ عام طور پہ شہروں میں تو قبرستان میں ہی دفن کیا جاتا ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے، 4 مہینے سے اگر زیادہ کا بیبی ہے تو اسے غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا، جنازے کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لازم نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، اور مسلمانوں کے قبرستان میں لے جا کر وہاں دفن کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسِبْتُ يُصَلِّي عَلَيْهِ، جو سخت مطلب جو مس کیریڈ فیٹس ہے، جو فیٹس ہے جو ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اس کے لیے نماز پڑھی جائے گی۔ دوسری سچویشن، اگر کسی بچے کا انتقال ہو تو اسے بھی غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا، اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لازم نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انصار کا ایک بچہ لایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھی، اور جنازے کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ابراہیم جو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، ان کا جب انتقال ہوا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنازے کی نماز نہیں پڑھی۔ اس سے پتہ چلا کہ لازم اور فرض نہیں ہے چھوٹے بچوں کے لیے۔ اس قاعدے میں ایک تیسرا فرق یہ ہے، جب کسی کا حالت احرام میں انتقال ہو، حالت احرام کے اندر جیسا کہ میں بتا چکا ہوں صرف 2 چادریں ہوتی ہیں، وہ بھی احرام کی چادریں ہی کفن ہوتی ہے، وہ احرام کی چادروں میں ہی کفنایا جائے گا، لیکن اس کے اندر 2 فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ احرام کی چادروں میں سر نہیں ڈھانپا جاتا، مطلب کہ جسم پوری طرح سے لپیٹا جاتا ہے اور سر اور چہرہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ احرام کے اندر بھی جو احرام سر پر نہیں لے سکتے نا، سر کھلا رکھنا ہوتا ہے، تو اسی طرح جب احرام میں کفن بھی پہنایا جاتا ہے تو کفن میں سر کو ڈھانپا نہیں جاتا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ احرام کی چادر میں عطر نہیں لگایا جاتا۔ ایک اور کیس جس میں نارمل قاعدے سے فرق ہوتا ہے وہ ہے جب کوئی شخص میدان جنگ میں شہید ہو، اس سچویشن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، امر بدفنہم بدمائہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے زخموں کے ساتھ ہی انہیں دفن کر دیا جائے، امر بدفنہم بدمائہم ولم یصلی علیہم، اور ان کے لیے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھی گئی، ولم یغسلہم، انہیں غسل بھی نہیں دیا گیا۔ شہید کے تعلق سے قاعدہ یہ ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا،
لیکن اس کے کپڑوں کے اوپر ہی چادر کفن پہنایا جاتا ہے، جیسے مصعب بن عمیر کی مثال ہے یا جیسے حمزہ رضی اللہ عنہ کی مثال ہے۔ شہید کے لیے اس کے کپڑوں کے اوپر ہی چادر پہنا دی جاتی ہے، اور جنازے کی نماز پڑھنا شہید کے لیے کمپلسری نہیں ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے جنازے کی نماز پڑھی، اور احد کے باقی شہیدوں میں وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ان کے لیے جنازے کی نماز نہیں بھی پڑھی۔ تو دونوں پڑھنا اور نہیں پڑھنا دونوں ملتا ہے، یعنی کہ فرض اور لازم نہیں ہے جیسے کہ نارمل لوگوں کے لیے ہے۔ نارمل لوگوں کے لیے فرض کفایہ ہے، حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن اس میں ایک بات اور واضح کر دوں کہ اسلام کے اندر شہید الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ جو طاعون سے مرتا ہے، پلیگ سے مرتا ہے، فَهُوَ شہید وہ شہید ہے۔ وَمَنْ مَاتَ فِي بَطْنِهِ جو اپنے پیٹ کی بیماری سے مرتا ہے، فَهُوَ شہید وہ بھی شہید ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں شہید کی الگ الگ قسمیں ہیں، لیکن وہ جو باقی ساری قسمیں ہیں شہید کی، ان کے اندر غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا، جنازے کی نماز بھی پڑھنا لازم اور فرض کفایہ ہے، اور دفن بھی کیا جائے گا جیسے کہ نارمل لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا مرڈر ہوا تھا شہر کے اندر ہی، اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ کا مرڈر ہوا تھا شہر کے اندر بھی، وہ بھی شہید تھے، علی رضی اللہ عنہ کا بھی ہوا تھا وہ بھی شہید تھے، اور سب کے سب کی جنازے کی نماز پڑھی گئی، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو شہر والے لوگوں کے لیے یا دوسری وجوہات کی وجہ سے جو لوگ مرتے ہیں، ان کے لیے میدان جنگ والے شہید والا قاعدہ نہیں اپلائی کیا جاتا ہے۔ ایک آخری کیس ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے ایک فاسق شخص ہے، جیسے مان لو مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جس نے سوئسائڈ کیا ہے، یا جیسے مثال کے طور پہ کوئی گنہگار ہے، کوئی غلط کام کرنے والا ہے، گناہ کبیرہ کرنے والا شخص ہے، مانا ہوا ہے ویسی چیزوں میں، یا مثال کے طور پہ کوئی ہے جس نے قرضہ چھوڑا ہے، قرضے کے پیسے نہیں چھوڑا ہے اور اس حال میں انتقال ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کیسز میں، جیسا کہ آپ حدیث میں دیکھ سکتے ہیں، صحابہ کو کہا صلوا علی صاحبکم، تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز پڑھو۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز نہیں پڑھائی۔ اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ کوئی ایسا شخص جس نے گناہ کے بڑے کام کیا ہے یا کوئی ایسا گناہ کا کام کیا ہے، اس کا انتقال ہو اور امام صاحب بہت نیک صالح امام صاحب ہے، وہ ان کی جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں، تو اس میں لوگوں کے لیے عبرت نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں کے لیے عبرت کی بات یہ ہے کہ جو سب سے نیک صالح بہترین قسم کے لوگ ہیں وہ ان کی نماز نہیں پڑھائیں گے، وہ ان کی نماز میں نہیں شریک ہوں گے، باقی دوسرے لوگ ان کی نماز پڑھا لیں گے، تو جو فرض تو ہے فرض کفایہ جو پورا کیا جائے گا۔ تو ہم نے کفن تو پہنا دیا، جب لوگ آ کر چہرہ دیکھ لیں گے، دیکھنے کے بعد یہ بند کر دیا جائے گا، بند کر کے ہم اوپر بھی اسی طرح ایک رسی باندھ دیں گے جیسا ہم نے نیچے باندھے ہیں یا درمیان میں باندھے ہیں، وہ ڈوری باندھ کر کے پھر ہم اگلی سٹیج کی طرف بڑھیں گے۔ ایک وجہ جس وجہ سے بہت سارے لوگ جنازے کو غسل دینے سے دور رہتے ہیں، وہ یہ وجہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میت کو غسل دینے کے بعد خود غسل لینا لازم ہو جاتا ہے۔ اور اس مسئلے میں آپ دیکھیں گے تو ابو داؤد میں حدیث ہے جو صحیح سند سے ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل المیت جو میت کو غسل دے فلیغتسل وہ خود غسل لے، ومن حملہ فلیتوضا اور جو میت کو اٹھائے، جو اٹھانے والے ہوتے ہیں نا ہیلپ کرتے ہیں، فلیتوضا وہ وضو کرے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس تعلق سے علماء نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ مستحب کے طور پر ہے، لازم اور فرض کے طور پر نہیں ہے۔ مستحب کا مطلب کہ کریں تو ثواب ہے، کریں تو اچھا ہے، اور نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کی دلیل مستدرک حاکم کی ایک حدیث ہے جو صحیح سند سے ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علیکم فی میتکم غسل، تمہارے لیے اپنے میت کے غسل دینے کی وجہ سے تم پر غسل لازم نہیں ہے، فإن میتکم لیس بنجس، کیونکہ تمہارے میت نجس نہیں ہوتے، مطلب میت جو ہوتے ہیں وہ ناپاک اور گندے اور نجس نہیں ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحسبکم ان تغسلوا ایدیکم، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو دھو لو۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وضاحت کر دی اس حدیث والی بات کو، کہ اس حدیث کو پڑھ کر شاید کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ ہاں لازم ہے کیونکہ اس حدیث میں دیا ہے، لیکن اس حدیث سے بات واضح ہو گئی کہ ہمارے جو میت ہوتے ہیں وہ نجس نہیں ہوتے، وہ گندے ناپاک جیسے پیشاب پاخانہ ہے ویسے نہیں ہوتے، اور یہ کافی ہے کہ ہم اپنا ہاتھ دھو لیں۔ اگر ہم ہاتھ دھو لیتے ہیں وہ بھی کافی ہے، ہاں اگر کسی کے پاس موقع ہو تو وہ غسل لے لے، یا جیسے ہی موقع مل جائے بعد میں تو وہ غسل لے لے، نماز پڑھ سکتے ہیں، سب کام کر سکتے ہیں، آپ حالت جنابت میں نہیں ہو گئے میت کو غسل دینے کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بتاتے ہیں کہ ہم میت کو غسل دینے کے بعد بعض لوگ غسل بعد میں لیتے اور بعض لوگ نہیں لیتے۔ اس حدیث کو امام دارقطنی نے جمع کیا ہے اور یہ حدیث بھی صحیح سند سے ہے، تو یہ مسئلہ اس تعلق سے تو واضح ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو ساتھ ساتھ میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کچھ پروٹیکٹیو اس طرح کی چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں کچن میں جب برتن دھوتی ہیں تو کئی بار ایک ایپرن قسم کا ہوتا ہے تاکہ چھینٹے آتے ہیں تو چھینٹے اس کے اوپر آئے،
یا مان لیجئے کوئی رین کوٹ قسم کا ہو اور اگر وہ آپ پہنتے ہیں اس اعتبار سے کہ پانی کے چھینٹے تو اڑ جاتے ہیں، اڑتے ہیں، کبھی لباس پر آ جاتے ہیں، تو اس کے اندر اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ایسا کچھ باندھ لوں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ چیز کے اندر اختیار ہے، یہ کوئی قرآن حدیث والا مسئلہ نہیں ہے، اس چیز کے اندر ہم کر سکتے ہیں۔ اگر جس طرح سے ہم نے گلوز پہنے، ساتھ ساتھ میں اگر آپ اس طرح کا کوئی پہننا چاہتے ہیں، ایپرن یا رین کوٹ یا ایسا کوٹ یا ایسی کوئی چیز پہننا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر۔ میرے بھائیوں بہنیں، یہ چیز میں عبرتیں ہیں، یہ چیز سیکھ رہے ہیں ہم، یہ ایک علم بھی ہے اور یہ ایک عبرت بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جس دن ہم اپنی کفن میں جائیں نیک صالح اعمال کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، اس حال میں جانے کی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے مقبولیت رہے، ہمارے لیے انعام رہے، کوئی سزا نہ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، اس سیریز کو چاند نور اینڈ فیملی نے اپنی والدہ نور جہاں بیگم کے صدقہ جاریہ کے لیے اسپانسر کیا ہے۔ آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو اسپانسر کرنے کے لیے کال کریں 9588888826 پر۔